बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। सामीन इकराम, एक मरतबा फिर आपके सामने अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का बेसिक मकसद यही है कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और उनके ज़हूर से मुतालिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को आजकल के हालात के मुताबिक जो ज़हूर के अलामात और बताई गई हैं उससे लोगों को उससे बताया जाए लोगों को उसके बारे में। इसलिए कि ये ज़माना आखिरी ज़माना, अब जितने भी हम आपको आपके सामने एपिसोड्स कर चुके हैं तकरीबन 29 के 27-28 के करीब, उसके मुताबिक और तमाम अहादीस के मुताबिक अगर हम देखें तो ये वो आखिरी ज़माना है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसके मुतालिक बताया गया। क्योंकि ये जंगों का ही साल है। गुज़िश्ता 2 सालों का अगर हम देखें, ख़ास तौर पर 2023 के बाद से जब ये दुनिया में जंगें शुरू हुई थी, 22-23 के बाद यूक्रेन की जंग शुरू हुई। फ़लस्तीन का मसला पुराना है, लेकिन अब जिस हद तक जितनी ज़्यादा शिद्दत से ये उभर के सामने आया है और जितने ममालिक को इसने लपेट में ले लिया है इस जंग ने, तो ये वही दिख रहा है कि ये वो आखिरी ज़माना ही है कि जो जंगों के साल कह रहा है। और इस ज़माने में इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं कि इंसान की अकल हैरान है। एक जंग थम नहीं पाती कि फ़ौरन दूसरी जंग शुरू हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम आपके सामने हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बारे में ज़िक्र किया था कि वो जंग भी एक फितने के तौर पर शुरू की गई थी। वो फितना मुसल्लत किया गया था मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, हमारे ऊपर, कि ये फितना बढ़े। लेकिन परवरदिगार का शुक्र है कि अभी फ़िलहाल सीज़ फायर है। लेकिन ये तागूत की कोशिशें यही हैं, जैसा कि बयान किया था कि उनका यहूदियों का प्लान ही यही है कि मुसलमानों को उनका शिराज़ा बखेरा जाए, उनको इतना ज़्यादा जंगों में इन्वॉल्व कर दिया जाए कि वो अपनी डेवलपमेंट के बारे में, अपने लोगों के बारे में कुछ सोच ही ना सकें। तो ये वो जंगें वही हैं। और अगर आप ये पैटर्न देखें तागूत का कि उन्होंने ये दुनिया में जंगें जो शुरू की, इसकी बुनियाद उन्होंने क्या बनाई। आज हम थोड़ा-सा उस बुनियाद पे आपके सामने लेकर आएँगे कि इन जंगों की बुनियाद क्या बनाई गई थी। इन जंगों की बुनियाद तागूत ने यही बनाई कि जिस मुल्क पे भी मुसलमान मुल्क पे उन्होंने जंग में उसको लपेटना चाहा, जहाँ उन्होंने देखा कि वो इकॉनमी उसकी बेहतर हो रही है, उसको तबाह करने के लिए उस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। कभी अगर हम देखें कि अगर आप सीक्वेंस से देखें कि गुज़िश्ता 30 सालों में किस तरह उन्होंने उन मुसलमान ममालिक को कि जिनकी इकॉनमीज़ दुनिया में बूम पर थी, उनको किस तरह उन्होंने तबाह किया। लीबिया कोई छोटा मुल्क नहीं था, मुल्क तो बहुत छोटा था, लेकिन जो उसकी इकॉनमी थी वो बहुत बड़ी थी। उसकी इकॉनमी एक टाइम पर 70s में दुनिया के टक्कर के मुल्क, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके उनके लेवल की वो इकॉनमी बन चुकी थी। लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या इल्ज़ाम लगाया, तो दहशतगर्दी। तो अगर आप हर उनके जंग, जहाँ-जहाँ जंग का उन्होंने मैदान सजाया, वहाँ उन्होंने दहशतगर्दी का लेबल लगाया कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम क्यों ना एक दहशतगर्दी की मुताबिक, दहशतगर्दी के मुतालिक जो किबला वालिद साहब ने, सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी साहब ने किताब लिखी थी, दहशतगर्दी और माशरा, वो उस किताब के हवाले से मैं कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि दहशतगर्दी है क्या। सबसे पहले दहशतगर्दी की इब्तदा किताब में लिखा है कि आजकल के हालात और वाक़यात मुख्तलिफ अंदाज में दुनिया में रूनुमा हो रहे हैं और ये सियासी जंगें, ये जो सियासी हालात हैं और ये जंगी हालात जो रोज़ बरोज़ तब्दील हो रहे हैं, इससे मालूम होता है कि ये हालात एक आलमी जंग का पेश ख़ेमा हैं। तो अब ये किताब जब किबला वालिद साहब ने लिखी थी, तो उस ज़माने में ये हालात ख़राब होना शुरू हुए थे मुसलमान ममालिक के। और ये किताब में उन्होंने 2008 में लिखी थी। तो उस वक़्त उन्होंने ये लिखा था कि ये एक आलमी जंग का पेश ख़ैमा बनेंगे। इसलिए कि कत्ल व गारतगरी बढ़ती जा रही है, हर तरफ दहशत का अफ़रीत अपने कदम जमाए हुए है और खौफ़-ए-हिरास लोगों के दिलों पर छाया हुआ है।
ہر ملک دہشت گردی کا شکار ہے، بالخصوص مسلمان ممالک، جہاں دہشت گردی کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے۔ افغانستان، کشمیر، ایتھوپیا، عراق، فلسطین، پاکستان، غرض ہر ممالک، اس کے بعد بھی عراق، لیبیا، شام، لبنان، یہ تمام ممالک دہشت ناک مرض دہشت گردی میں مبتلا ہو گئے۔ امن نام کی کوئی چیز باقی نہیں، سکون ناپید ہو چکا۔ افراتفری کا یہ عالم ہے کہ اب سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آخر یہ دہشت گردی پھیلنے کے اسباب کیا ہو گئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ٹوٹل بلیم کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ملک ہی جو ہیں وہ دہشت گردی کے یہاں سے پھلتی پھولتی ہے اور یہ دہشت گرد ہیں، تو آئیے تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں کہ دہشت گردی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ دہشت گردی کی ابتدا مغربی ممالک سے ہی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے برطانیہ میں بادشاہت کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی مادی اور معاشی حالت انتہائی ابتر تھی۔ اسی طرح امریکہ میں مقامی سیاہ فام لوگوں کو مجبور کر دیا تھا کہ جو لوگ ان کے ملک پر قابض ہوئے ہیں آ کر، وہ ان کو غلام بنانا چاہتے تھے، اور جب وہ سیاہ فام کھڑے ہوئے تو دہشت گردی قرار دے دی گئی۔ اسی طرح مغرب ممالک میں اگر فرانس کی تاریخ دیکھی جائے تو انقلاب فرانس بتاتا ہے کہ وہاں بھی دہشت گردی کی ابتدا اس انقلاب میں ہوئی۔ تو مغرب ممالک سے یہ دہشت گردی کا جو پودا جنم لیا وہ ایک تناور درخت بن گیا تھا، اور یہ مسلمان ممالک کی طرف اس کو پھر ڈائیورٹ کیا گیا، اور جب یہ مرض مسلمان ملکوں میں منتقل ہوا تو مغربی ممالک کے حکمرانوں نے ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک میں اپنے پنجے گاڑنا شروع ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مقامی لوگوں میں اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے اور حکمرانی کی پالیسی اختیار کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑواؤ۔ تو اب یہ چھوٹی سی ایک مختصر سی تاریخ کا میں نے حوالہ دیا کہ مغرب کے دہشت گردی شروع کس نے کی، دہشت گردی شروع کہاں سے ہوئی۔ تو دہشت گردی کا اصل منبع یہ مغربی ممالک ہی کہ جنہوں نے اس دہشت گردی کو اپنایا، جبکہ دہشت گردی تمام مذاہب میں اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی، اور اس کو فساد فی الارض کہا گیا، یعنی نہایت ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا، اس لیے کہ ہر مذہب امن و عطشی کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام تو نام ہی سلامتی کے مذہب کا ہے، اس میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اسلام جو کہ امن و عطشی جس کا معنی ہی سلامتی ہے، اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اسلام نے ایک مسلمان کو یہ حکم دیا کہ جب بھی تم کسی دوسرے مسلمان سے ملو تو اس سے سب سے پہلے کہو السلام علیکم، یعنی کہ تم اس کو سلامتی بھیجو، اور پروردگار عالم نے اس دوسرے مسلمان پر واجب قرار دیا کہ تو سلامتی بھیجنے والے کو وعلیکم السلام کہہ کے سلامتی بھیج۔ تو اب وہ مذہب کہ جو اپنے کلام کا آغاز ہی کرتا ہے سلامتی سے، تو وہ دہشت گردی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ المیہ ہے آج کے دور کا ہمارا، کہ ہم اپنے مذہب کو، اپنے پوائنٹ آف ویو جو دہشت گردی کے خلاف ہے، اس کو ہم دنیا کے سامنے صحیح معنوں میں پیش ہی نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہمیں تفرقہ کر دیا گیا۔ آج اگر کوئی بھی لیڈر اس مذہب کے چیپٹر سے بالا تر ہو کر جب اسلام کی بات کرتا ہے اور وہ دہشت گردی کا یہ والی تاریخ بتاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، اس کی بات ہی نہیں سنتا، اس لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے ہی نہیں، اسلام ہے سلامتی کا مذہب۔ اسلام کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اسلام تو ہمیشہ سے دہشت گردی کا شکار رہا۔ اگر آپ اب تھوڑا سا اسلام کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں کہ دہشت گردی کو کس طرح اسلام میں ڈالا گیا، تو ختم مرتبت کے زمانے ہی سے طاغوت کی اس وقت کی جو رومن امپائرز تھیں، انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنے جاسوس چھوڑے، جنہوں نے منافقین کو، جن کو منافقین کہا گیا، ان کو اپنے ساتھ انوالو کیا اور اسلام میں انہوں نے دہشت گردی کا آغاز کر دیا۔
تبھی تو سورہ منافقون قرآن میں آئی تھی کہ وہ لوگ کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، جو بت پرست تھے، جو طاغوت کے اس وقت کے طاغوت کا ساتھ دینا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، زبان سے اسلام قبول کیا تھا، اسی لیے سورہ منافقون آئی تھی۔ تو اسلام میں بھی جو طاغوت نے اس دہشت گردی کو انجیکٹ کیا، وہ اس حد تک لے گئے تھے کہ ہمارے 4 خلفاء میں سے 2 خلفاء 3 خلفاء جو تھے وہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی آپس کی جنگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جو مسلمانوں میں جنگیں ہوئی ہیں، وہ اس دہشت گردی ہی کی بنیاد تھی جو اس وقت کی رومن امپائر نے، یہودیوں نے اور بت پرستوں نے مسلمانوں میں داخل کی تھی۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ کیا تھا؟ یہ دہشت گردی ہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور یہ دہشت گردی پہنچتے پہنچتے 61 ہجری میں کربلا پہنچ گئی۔ اور جب کربلا پہنچی ہے، آپ جانتے ہیں نا دہشت گردی کا، کہ کربلا میں دہشت گردی اپنی پیک پر پہنچ گئی تھی، اور نواسۂ رسول کو جس طرح شہید کیا گیا، کیونکہ دہشت گردی کے اگر اسباب کی طرف آپ جائیں گے نا، تو دہشت گردی کے اسباب میں سب سے پہلا جو سبب ہے، وہ سبب یہی ہے کہ مذاہب کو آپس میں ٹکراؤ۔ طاغوت اپنے سامنے کسی کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہودیوں کے میں یہ ہے کہ ہم سے زیادہ سپیریئر قوم کوئی نہیں، تو جیسے ہی اسلام کھڑا ہوا، انہوں نے ساتھ مل کر مشرکین کے ساتھ مل کر مذہب کا ٹکراؤ کیا اور مسلمانوں کو اس سے ٹکرا دیا۔ تو دہشت گردی کا پہلا سبب کیا ہے؟ مذاہب کے درمیان ٹکراؤ۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ سپر پاورز کے ذاتی مفاد، یعنی جو بھی سپر پاور ہوگی، جس بھی وقت ہوگی، اس کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا ذاتی مفاد وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، یعنی میرے ذاتی مفاد کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، میں اپنی چیزیں تمام دنیا کو اپنے قبضے میں لے لوں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ سپر طاقت کا ذاتی مفاد کیا ہے، کہ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کیا، تیل پر قبضہ کیا، سونے پر قبضہ کیا، اور آج کل کے دور کی جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا مین پرپز یہی ہے، سلیکان وارز جو شروع ہوئی ہیں، جتنی یہ معدنیات ہیں جو کہ ٹیکنالوجی جس کی بیس ہے، یہ جو چپ سلیکانز ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا کہ سلیکان کی جو مین آج جو چپ بن رہی ہے، وہ سلیکان جو بن رہی ہے اس میں بہت سا حصہ معدنیات کے صورت میں ان ممالک کے اوپر میں ہے، یہاں پر معدنیات کی صورت میں یہ نکل رہے ہیں۔ تو یہ سپر پاورز کے ذاتی مفاد ہے کہ وہ کسی کے پاس کوئی چیز نہ جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ آج کی بھی جو جنگ ہو رہی ہے، جو یوکرین کی جنگ ہے، جو انڈیا پاکستان کی جنگ ڈالی گئی تھی، جو کہ انہوں نے اس خطے کو، کیونکہ یہاں پر تسلط ویک ہوتا جا رہا ہے طاغوت کا، اور ٹیکنالوجی جو حاصل چائنا کر رہا ہے، وہ اس کا اس ایریے پہ کافی زیادہ خطے پہ اس پہ اس کا قبضہ ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے، قبضہ تو نہیں ہے، اثر و رسوخ ہے۔ تو اس اثر و رسوخ کو توڑنے کے لیے یہاں پر جنگیں انہوں نے پھیلانی شروع کر دی۔ تو دوسرا مین سبب کیا ہے دہشت گردی کا؟ سپر پاورز کا ذاتی مفاد، ہر زمانے کی سپر پاور جو بھی رہی، کہ اسی لیے آج کے دور میں مسلمانوں کو دہشت گردی کی جڑ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر منرلز ہیں۔ پروردگار عالم نے اس خطے کو اتنا زیادہ مسلمانوں کو نوازا ہے۔ تیسری کیا تھی؟ تیسرا سبب مین جو ہے وہ یہ ہے کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ جب ایک تہذیب، مغرب کی تہذیب، ایک تہذیب چائنا کی تہذیب، دونوں کی مختلف تہذیبیں ہیں، ایک تہذیب رشیا کی تہذیب، ان تینوں تہذیبوں کا ٹکراؤ آج کل کے دور میں دہشت گردی کا سبب بن رہا ہے، کہ یہ تینوں اپنے اپنے مفادات کے لیے اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دہشت گردی کی جو وجہ ہے وہ یہ میجر 3 اسباب ہیں، اور جو سب سے بڑی وجہ مسلمان جس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہے کہ دشمنان اسلام کا مسلمانوں کو گمراہ کر کے پیش کردہ اسلام، جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا کہ منافقین کی شکل میں جب مسلمانوں کو ایڈ کیا گیا، اور جب واقع کربلا رونما ہوا ہے، اس کے بعد
اگر آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد سے ایک نیا پیٹرن شروع ہو، ایک یزیدی طبقہ فرقہ دنیا میں بن گیا تھا۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، تاریخ کے اگر ہم اوراق پلٹیں تو وہ یزیدی فرقہ موجود تھا، جس کا وہی مین چیزیں تھیں جو یہودیوں کی تھی۔ یہ یزیدی فرقہ کیا کہتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی انبیاء نہیں آئے، کوئی معاذ اللہ خاتم النبیین نہیں آئے، یعنی کہ نبوت کے کوئی عہدے کو وہ نہیں مانتے تھے۔ مکہ اور مدینہ ان کے لیے کوئی احترام کی چیز نہیں تھی، وہ ہر وقت بادشاہت میں رہتے تھے، اور جو بادشاہ وقت ہے وہ ہر شرعی قانون سے مستثنا قرار دیا گیا تھا۔ یزید نے اور اس کے پیروکاروں نے اپنے آپ کو احکام اسلام میں رد و بدل کا حق دے دیا تھا۔ جو بندہ بھلائی کرتا تھا عوام کی اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ یزید کے خلاف جو تھا وہ واجب القتل تھا، معاذ اللہ امام حسین کو باغی قرار دیا گیا تھا، یزید نے قتل امام حسین کو جائز قرار دے دیا گیا تھا، اور رسول کا صحابی ہونا کوئی امتیازی حیثیت نہیں حاصل ہو گئی تھی۔ غرض یہ تمام وہ چیزیں تھیں، یہ ایجنڈا تھا ان کا کہ یہ ایجنڈا اسلام کی ایک نئی شکل پیش کرنے کے مترادف تھا، کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ جی یزید کہتا تھا نا کہ کاش آج میرے جنگ بدر والے بزرگ جو قتل ہوئے تھے موجود ہوتے تو وہ دیکھتے اور خوش ہوتے کہ کس طرح میں نے اسلام کا جو ہے ناصور کو کاٹ دیا معاذ اللہ۔ تو یہ اسلام کی ایک نئی شکل پیش کر دی گئی تھی، اور یہ آج کے دور میں بھی یہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج آپ مسلمان جو مختلف طبقات میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کا ایک نیا چہرہ لے کر آئے ہیں، جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ کرام، خلفاء کے دور میں، مولا کائنات کے دور میں، اور بعد میں جو اولیاء کرام نے جو اصل اسلام کو بچا کے رکھا تھا، اس شکل کو بدل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا بچہ کنفیوز ہے، آج کا بچہ ٹوٹلی کنفیوز ہو چکا، اس لیے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے۔ تو اب اس آخری زمانے میں اگر ہم دیکھیں، اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے صرف اور صرف ایک رستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اس مصلح اعظم کے اس دنیا میں آمد کے لیے ہم اس حالات کو اس مطابقت کی طرف لے کر جائیں کہ حالات ان کے آنے کے موافق ہو جائیں۔ ہم اپنی قوم کی ہر قوم، مسلمان بھی اور جو بھی، اس لیے کہ ہر طبقہ اب تو مانتا ہے کہ ایک مصلح اعظم نے آنا ہے، اور وہ مصلح اعظم اب تقریباً 90% مسلمان اس بات پہ اگری ہیں کہ خاندان رسالت ہی سے آنا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام نے ہی آنا ہے۔ تو یہ دور وہ دور ہے کہ اس دہشت گردی سے اگر نمٹا جا سکتا ہے تو صرف اس طرح نمٹا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو تیار کریں اس ظہور کے لیے، اور اس ظہور کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا کے حالات پہ نظر رکھنی ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ شام پر نظر رکھو، ہمیں کہا گیا ہے آخری زمانے میں یمن پہ نظر رکھو۔ تو آپ آج، جس طرح میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ شام کے حالات آپ کے سامنے، جس طرح رجیم چینج آپریشن کمپلیٹ ہوا اس لیے کہ شام سے سفیانی کا خروج ہوگا، یمن سے یمانی کا خروج ہوگا، اور یہ دونوں خروج ظہور کے آخری سال میں ہوں گے، اور یہ 6 مہینے کے حالات آخری ہیں کہ ان 6 ماہ کے دوران ہی تمام حالات بدلے جائیں گے ظہور کے آخری سال میں۔ تو جتنی جنگوں کے سال چل رہے ہیں، اس آخری سال میں ہمیں اپنی قوم کو یہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نظر رکھیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں کہ خدا کے واسطے دیکھو کہ دنیا کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ اور ہم اہل تشیع کے لیے تو اتنا بڑا امتیاز ہے کیونکہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے۔ امام تو وہ پوری کائنات کے ہیں، لیکن کلیم ہم سادات کا، ہم اہل تشیع کا یہ کلیم ہے کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم ہمارے علماء کرام، ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ہم اس رستے کو ہموار کریں، اس رستے کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، آج کل کے حالات پہ ظہور کی تیاری کریں۔ اور اتنا اچھا موقع بھی ایام اذا کے ہمارے آ رہے ہیں کہ ہم ان 2 سوا 2 مہینوں کے اندر
صرف اپنے ممبر کو پابند کریں کہ وہ ظہور کے متعلق ہی پڑھیں۔ میں تو درخواست کروں گا اپنے علماء کرام سے، آقائے خامنائی تو اس پہ کافی اپنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور ظہور سے متعلق کافی چیزیں کر رہے ہیں، میں اور بڑے اپنے علماء سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر اور ایجوکیشن، ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے، ہمیں ایجوکیٹ کریں ظہور سے متعلق، اور ایک فتویٰ اگر آ جائے، آنا چاہیے کہ ہمارے ممبر کو پابند کیا جائے کہ وہ ان 2 مہینوں میں کم از کم 2025 کے ایام اضحیٰ میں پابند کیا جائے کہ صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق پڑھنا ہے۔ یہاں سے میسج صرف یہ جانا ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے متعلق اپنی تیاری مکمل کرنی۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ان ایام اعظام میں خصوصاً ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک دوسرے کے لیے جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے وہ کریں، اور پروردگار عالم اس 2025 کے اس ایام اضحیٰ کو، شاید یہ آخری ایام اضحیٰ ہمارے ہو جائیں امام کے ظہور سے پہلے، اور امام کے ہمارے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان ایام اضحیٰ کو ہمیں امام کی قربت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔